Assalamu alaikum everyone. Hello guys and welcome back to my channel. So for today's video, we're going to talk about one of the most important topic that I'm going to share to you. And this might be one of the most personal question that will be asked to me from my friend about my conversion in Islam. अस्सलामु अलैकुम गाइस, मेरे चैनल पर खुशामदीद। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाली हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अहम सवाल है जो मुझसे मेरे इस्लाम कबूल करने के मुतालिक पूछा जाता है कि मैं क्यों और कैसे अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने की तरफ माइल हुई। मैंने इससे पहले इस मौजू पर वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मज़हब के मौजू पर बात करना एक सेंसिटिव इशू है और मुझे खदशा था कि मेरी बातों से मेरी फैमिली, मेरे दोस्तों और मेरे चैनल के दर्शकों की भावनाओं को चोट लग सकती है। मगर अब चूँकि ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सवालों के जवाब दे दिए जाएं। हाँ, अलबत्ता मैं अभी भी कोशिश करूँगी उन चीज़ों का जिक्र ना करूँ जिनसे आप में से किसी की भी दिल आज़ारी हो। तो चलिए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम जे है और मैं वियतनाम के शहर हो चिन मिन में रहती हूँ। इस शहर का दूसरा नाम साइगॉन भी है। ये वियतनाम का सबसे बड़ा, सबसे आबादी वाला शहर है। मैं पेशे के एतबार से टीचर हूँ और HCMC यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन में पढ़ाती हूँ। मेरे लिए मज़हब के टॉपिक पर गुफ्तगू करना कभी भी आसान नहीं रहा है, इसीलिए इस्लाम कबूल करने के 1 साल बाद भी मैंने इस मौजू पर वीडियो नहीं बनाई थी। मगर मेरी एक सहेली जो कि वियतनाम से फिलिपाइन चली गई है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दिलाई और कहा कि इस मौजू पर वीडियो कई और लोगों की मदद कर सकती है, इसलिए मुझे ये काम करना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो उन्हीं सवालों के जवाब में है जो फिलिपाइन से मेरी दोस्त ने मुझसे पूछे थे। मेरी सहेली मैसी ने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि मैं इस्लाम की तरफ क्यों आई या मैंने इस्लाम को स्टडी करने का फ़ैसला क्यों किया। दरअसल ये एक हादसाती वाक़या था कि एक दिन मैं फ़ारिग बैठी मोबाइल पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देख रही थी कि मेरे सामने एक इस्लामिक वीडियो आई जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया। दरअसल इस चीज़ को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता हो कि मैं फिलिपाइन के ईसाई घराने में पैदा हुई और इसलिए गॉड पर मेरा ईमान तो बचपन से ही था और मैं बचपन से ही अपनी दुआओं में गॉड यानी अल्लाह को पुकारती रही हूँ। मगर मैं बहुत ज़्यादा चर्च जाने और इबादत वगैरह करने की आदी नहीं थी। मगर जब मैं जॉब के सिलसिले में यहाँ वियतनाम आई तो यहाँ पर बुद्ध मत के पैरोकार बहुत ज़्यादा हैं। ईसाई काफ़ी कम और मुसलमान तो है ही नहीं बल्कि ना होने के बराबर, या कम से कम मैंने तो यहाँ अपने इर्द गिर्द किसी मुसलमान को नहीं देखा। यहाँ आकर मेरे दिल में गॉड से ताल्लुक़ जोड़ने और ख़ुद को खुदा के करीब करने का ख़याल ज़्यादा क़ुव्वत से उभरा, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर मजहबी स्टफ ज़्यादा देखने लगी थी। तो जब ये इस्लामी वीडियो मेरे सामने आई जिसमें कुरान की किसी आयत की इंग्लिश ट्रांसलेशन बताई गई थी, तो मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और इसने मुझे बहुत मुतासिर किया। फिर मैं अक्सर ही टिकटॉक पर इस्लामी चीज़ें देखने लगी जिसमें कभी कोई हदीस होती, कभी कोई आयत या कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई वाक़या बयान किया गया होता। इस तरह मुझे दिन ब दिन इस्लाम से मुतालिक चीज़ें मुतासिर करने लगी थीं। मैं ईसाईयत में भी जीसस से दुआ मांगने के बजाय गॉड से ही दुआएं मांगती थी।
مگر اب مجھے نئی بات یہ پتہ چلی کہ گاڈ ہی اللہ ہے، اور میں جو دعائیں گاڈ سے مانگتی تھی دراصل اللہ سے ہی مانگ رہی تھی۔ اس طرح مجھے اسلام کے ساتھ پہلا کنیکشن یہ محسوس ہوا کہ میرا خدا اور اسلام کا خدا ایک ہی ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کیوں، مگر اسلامی ویڈیوز دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی خوشی اور سکون ملتا تھا۔ مجھے ان قرآنی آیات اور احادیث والی ویڈیوز سے ایک روحانی کنیکشن سا محسوس ہوتا تھا۔ اسی طرح کے اسلامی لٹریچر کو دیکھتے دیکھتے میں اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہونے لگی تھی، حتیٰ کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ مگر نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ تم غلط راستے پر جا رہی ہو۔ اس طرح میرے دل میں جب ایسی کوئی سوچ آتی تو میں اپنی اس سوچ کو جھٹلا کر اس سے باہر نکل آتی۔ پھر میں نے ایک دن فلپائن میں اپنی ایک بچپن کی دوست مسلمان لڑکی سے رابطہ کیا اور اس سے اپنی فیلنگز کے بارے میں بتایا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسلام سے بہت متاثر ہوں مگر اسے قبول نہیں کرنا چاہتی، تو کیا میں اسلام قبول کیے بغیر بھی اللہ کی عبادت کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ تم اسلام قبول کیے بغیر بھی اللہ کی عبادت کر سکتی ہو۔ اس طرح میں اسلام قبول کیے بغیر بھی اسلام سے اور اللہ سے دل ہی دل میں کنیکٹڈ رہنے لگی۔ یہاں میں اپنے تمام درشکوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گی کہ جس طرح عیسائیت کو فالو کرنے والے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائے نام ہی عیسائی ہوتے ہیں، نہ ہی وہ عیسائیت پر باقاعدہ عمل کر رہے ہوتے اور نہ ہی انہیں اپنے دھرم کی ڈیپ نالج ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کئی مسلمان بھی صرف برائے نام مسلمان ہوتے ہیں، انہیں بھی اپنے مذہب کی معلومات نہیں ہوتی۔ اگر آپ اسلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو کبھی بھی کسی ایسے مسلمان سے مشورہ یا گائیڈنس مت لیجیے جس کو خود اسلام کی نالج نہ ہو، کیونکہ وہ غلط نالج کی وجہ سے آپ کو بھی غلط گائیڈ کرے گا۔ بہرحال میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہی تھی کہ اپنی سہیلی سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے کچھ عرصے کے لیے اسلام قبول کرنے کے خیال کو اپنے دل سے نکال دیا، اور اسی طرح مجھے 1 سال مزید گزر گیا۔ میری سہیلی میسی نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ میں نے کیوں اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں اسلام قبول کرنے سے جتنا زیادہ اوائڈ کر رہی تھی، اسلام مجھے اتنا زیادہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ مجھے جو سکون اور راحت، خوشی قرآن کی آیات کی عربی تلاوت اور انگلش ٹرانسلیشن والی ویڈیوز سے ملتی تھی وہ بہت ہی شاندار تھی۔ بلکہ نہیں، خوشی، سکون، یہ سارے الفاظ مل کر بھی اس فیلنگ کو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ان سب سے بڑھ کر کچھ اور ہی عجیب کیفیت تھی جسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ پھر میں نے فائنلی اسلام کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا شروع کیا، مگر میں یہاں اپنی اس کھوج کی تفصیل بیان نہیں کروں گی کیونکہ اس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو فلپائن میں موجود میرے عیسائی ماتا پتا کو بری لگیں گی، اس لیے میں یہاں عیسائیت اور اسلام کا وہ سارا کمپیریزن بیان نہیں کروں گی جس کی وجہ سے میں نے فائنلی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ مذہب کے ٹاپک پر بات کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ بہرحال جب میں نے اسلام کو 100% لاجیکل اور خالص دین مان لیا تو اسے قبول کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس فیصلے پر عمل کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ ویتنام ایک بدھسٹ ملک ہے اور یہاں مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں اور میں کس سے رابطہ کروں۔ میرا ایک فلپائنی مسلمان اسٹوڈنٹ تھا
جو اپنی تعلیم مکمل کر کے فلپائن واپس جا چکا تھا۔ میں نے اس سے رابطہ کیا اور اس نے مجھے یہاں ہو چن من یونیورسٹی میں ایک اسلامک سینٹر کے امام صاحب کا کانٹیکٹ نمبر دیا کہ آپ ان سے رابطہ کر لیجئے۔ اس طرح میں نے پچھلے سال نومبر میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میری سہیلی میسی نے تیسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اپنی فیملی یا اپنے دوستوں اور اپنے ارد گرد کے معاشرے سے کیسا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ جہاں تک بات کریں میری فیملی یعنی میرے پیرنٹس کی، تو وہ اس فیصلے سے کافی زیادہ حیران بھی تھے اور ناراض بھی۔ دراصل میں نے اسلام قبول کرنے کے 1.5-2 مہینے بعد ان کو دسمبر میں اس بارے میں آگاہ کیا، کیونکہ کرسمس آنے والی تھی اور میں ہر سال کرسمس منانے کے لیے اپنے پیرنٹس کے پاس فلپائن جاتی تھی۔ مگر اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ میں اب یہ غیر اسلامی تہوار آپ کے ساتھ نہیں منا سکتی۔ یہ خبر سن کر ان کو کافی برا لگا تھا، خاص طور پر میری ماں کو۔ وہ تو فون پر یہ سن کر زور زور سے رونے لگی تھیں۔ یہاں ویتنام میں میرے ارد گرد لوگوں میں چند ایک لوگ ہی ایسے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر اکثر کی رائے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ چند لوگ میرے منہ پر کہتے ہیں کہ تم نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، اور اکثر لوگ میری پیٹھ پیچھے میرے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اکثر ہی برے رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بھی کہا تھا کہ میں اپنے اسلام قبول کرنے کے ٹاپک پر زیادہ بات نہیں کرتی۔ دراصل میرے ارد گرد موجود لوگوں کے رویے نے مجھے زیادہ محتاط بنا دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی نالج ہی نہیں ہے اور وہ اس بارے میں نالج حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے، مگر بغیر نالج کے اس کو برا بھلا کہنا لازمی سمجھتے ہیں۔ مجھے اپنے پیٹھ پیچھے اپنی برائیاں کرنے والے لوگوں سے نفرت ہے۔ خیر، ایسے لوگوں سے محبت تو آپ کو بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے بارے میں لوگوں کی غلط رائے کو ہینڈل کرنا کافی مشکل کام ہے، مگر میں نے کئی اسلام قبول کرنے والوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں جن کو اسی طرح کی سچویشن کا سامنا رہا ہے، اور بعض کی صورتحال تو بہت ہی خراب تھی۔ کسی کو گھر والوں نے چھوڑ دیا، کسی کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ الحمدللہ میرے معاملے میں صورتحال اتنی خراب نہیں تھی۔ الحمدللہ میں نے ان لوگوں کے خراب رویے کا زبان سے جواب دینے کے بجائے اپنے اچھے رویے سے ان کو ہینڈل کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پچھلے 1 سال میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے برے رویے میرے ساتھ اچھے ہونے لگے ہیں۔ اور میسی کا آخری سوال کہ کیا کبھی مجھے اسلام قبول کرنے پر پچھتاوا ہوا؟ تو میرا جواب ہے نہیں۔ الحمدللہ میں اسلام قبول کر کے بہت خوش ہوں اور بہت مطمئن بھی۔ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب بھی میں خود کو قرآن سے دور نہیں کر پائی تھی، تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی تھی۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔